دربار سچیاں دا تے کرا گلا سچیاں دربار سچیاں دا تے کرا گلا سچیاں تو پورا مناوے تے میڈا قصور ہے خالق اکبر آکے کونو ما ساتھ کین تو کوڑیاں نو سچا بناویں اے میڈا قصور ہے اللہ تعالیٰ پاک رسول نو دی ایک دیتی تو ترے ملاویں تے میڈا قصور ہے اوہ علی دے نال تے نہیں سکے پھر حالل دے تے تو کوفے دے کمی للاویں تے میڈا قصور ہے نعرہ حیدری یا علی ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاة والسلام على نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم وشيتهم ومواليهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر اللہم صلی علی محمد وآل دعا ہے سب سے پہلے خالق کائنات کی بارگاہ میں خدا بند کریم ہمارا اس مقدس مقام پر چل کر آنا اپنی عبادت عظیم میں شمار فرمائے ہمیں ان پروگراموں میں خلوص دل سے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے ان مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے خدا بند کریم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت عطا فرمائے دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خدا بند کریم جو مومنین اس محفل میں بالخصوص اور بالعموم جو مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ دے کر اس رحیم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خدا بند کریم تمام مریضوں کو شفائی کاملہ عطا فرمائے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولی کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں عزیزان گرامی محبان اہل بیت اور عزاداران سید الشہداء مسجد نبوی
शहर मदीना और वो हस्ती मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है जिसके सदक़े में परवरदिगार ने इस कायनात को खल किया। सरकार दो आलम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा हैं। सुबह का वक्त है और एक अजीब मंज़र बना हुआ है। एक पैगाम आप तक आज पहुंचाना चाहता हूं। मंज़र ये बना हुआ है कि सरकार दो आलम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा हैं। सुबह का वक्त है। सहाबा जोक दर जोक मस्जिद नबवी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन जो भी मस्जिद नबवी में आ रहा है उसका अंदाज़ अजीब है। जो भी मस्जिद नबवी में आ रहा है वो खाली हाथ नहीं आ रहा, बल्कि उसके हाथ में कोई ना कोई चीज़ उठाई हुई है। किसी के चादर के नीचे, किसी के हाथ में, किसी के जेब में है। जब ये मंज़र सरकार दो आलम ने देखा, मैं यहाँ पर अर्ज़ करता हूँ, वो हस्ती जो क़यामत तक के आने वाले हालात को जानती थी, वो ये भी जानती थी कि मेरे सहाबा के पास है क्या। लेकिन इसके बावजूद हम तक और आप तक ये बात पहुँचाने के लिए सरकार दो आलम ने सवाल किया, ऐ मेरे प्यारे प्यारे सहाबा, आज माजरा क्या है। इतने में एक सहाबी उठा, मेरी गल समझता आंदी है ना भाई। एक सहाबी उठा उस मजमे में से और उठ के अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, आपकी तालीमात में से है कि जब भी बोले फ़कत एक बोले, सारे के सारे उसकी गुफ्तगू सुने। आपकी तालीमात में से है, सारे सहाबा मौजूद हैं, लेकिन उनकी तर्जमानी फ़कत मैं कर रहा हूँ। खड़े होकर कहता है, मैं इनकी तर्जमानी कर रहा हूँ। सरकार दो आलम, हम पस्ती में थे, हम जहालत में थे, आपने हमें इंसानियत की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। हम गुमराह थे, हम डाकू थे, हम चोर थे, हम एक दूसरे का पैसा छीन लेते थे। आपने आकर हमें ज़कात देने वाला बना दिया। हम बच्चियों को नंगोवार समझते थे। औरत हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी समझी जाती थी, नंगोवार समझी जाती थी। हमारे लिए अगर बच्ची पैदा हो जाए वो काबिल नफ़रत हुआ करती थी। आपने हमें आकर ये बताया, बच्चियां काबिल नफ़रत नहीं हैं बल्कि इज़्ज़त के काबिल हैं। खुदावंद करीम की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है। ऐ रसूल खुदा, हमारे ऊपर आपके बहुत ज़्यादा एहसान हैं। हमारे ज़मीरों के ऊपर एक बोझ है। आपने इतनी ज़्यादा ज़हमतें उठाईं, हम तक हिदायत पहुँचाई। आज हम अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना चाहते हैं। सरकार दो आलम बात तो समझ गए थे, लेकिन सरकार ने कहा, फरमाने लगे, या सहाबा ज़रा खोल के बयान करो, कहना क्या चाहते हो। उस वक्त उस सहाबी ने कहा, सरकार दो आलम, हम अपने ज़मीर के बोझों को हल्का करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएं, उस वक्त हमारे ज़मीरों के ऊपर कोई बोझ ना हो। हम आपको अजरे रिसालत अदा करना चाहते हैं। जब बात आई ना अजरे रिसालत अदा करना चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। उस वक्त रिवायत यही कहती है, एक सहाबी उठा, उठ के उसने अपनी चादर में से सोना निकाला और आकर सरकार की खिदमत में पेश किया। सरकार दो आलम, ये मेरी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है। एक और सहाबी उठा और उठ के उसने चांदी पेश की। यहाँ तक मिलता है कि सहाबा ने रसूल को देने के लिए दाने लाए। सहाबा आटा लेकर आए रसूल की खिदमत में। एक दफ़ा जब सरकार दो आलम ने अपने असहाब का ये अंदाज़
یہ انداز گفتگو سنا، اس وقت ایک دفعہ حسنین کے نانا کے چہرے پر جلال آیا، اور جلال آنے کے بعد فرماتے ہیں او میرے صحابہ ذرا خود انصاف کرو، اتنا زیادہ مشکل دین میں نے فقط اس دانے اور آٹے کے لیے پہنچایا ہے؟ نہیں، یہ اجر رسالت نہیں ہو سکتا، یہ سونا اور چاندی اجر رسالت نہیں ہو سکتا، لے جاؤ، میں یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ روایت کہتی ہے صحابہ اٹھے اور یہی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ سونا چاندی نہیں لینا تو بے شک نہ لیں، فقط ایک دفعہ آپ یہ کہہ دیں ہمیں قبول ہے، فقط یہ کہہ دیں آپ کہ مجھے قبول ہے، ہم جب چلے جائیں بے شک کسی فقیر کو دے دیں، ہمارا ضمیر مطمئن ہو جائے گا۔ لیکن سرکار نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب انکار کیا رحمت للعالمین نبی نے جب انکار کیا، صحابہ اٹھے، روایت کہتی ہے صحابہ کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی، صحابہ رو رہے تھے، مسجد نبوی سے باہر جا رہے تھے۔ اس وقت رحمت للعالمین نبی کی رحمت نے جوش کھایا اور ایک دفعہ آواز دی صحابہ رک جاؤ، میں اپنے رحیم اور کریم پروردگار سے مشورہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی رائے حل نکل آئے۔ صحابہ پیچھے مڑے، سرکار دو عالم نے اپنے پروردگار کی طرف سرکار دو عالم مطمئن ہوئے۔ جب گفتگو ہوئی اس کے بعد حضرت جبرائیل حاضر ہو کر کہتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو یہ سونا اور چاندی یہ اجر رسالت نہیں بن سکتے، اگر اجر رسالت بن سکتا ہے تو وہ زہرا اور زہرا کی آل کی محبت ہے۔ یہ سونا اور چاندی اجر رسالت نہیں بن سکتے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت رسول وہ سونا اور چاندی لے لیتے تو آج ہمارے اوپر واجب ہو جاتا کہ اجر رسالت کے طور پر ہم سونا اور چاندی دیتے، اور پھر میں سوچتا ہوں وہ قوم جو زکوٰۃ اور خمس ادا جی اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ جی ایک طرف تو ہمارا ادھر سے پہلے ہاتھ تنگ ہے اور پھر ادھر اجر رسالت سے بھی ہاتھ ہمارے صاف ہو جاتے، لیکن سرکار کہتے ہیں نہیں، یہ سونا اور چاندی اجر رسالت نہیں بن سکتے، اگر اجر رسالت بن سکتا ہے تو وہ زہرا اور زہرا کی آل کی محبت ہے۔ فقط ایک سوال اور اس کے بعد آپ کی زحمات کو تمام کروں۔ عزیزان کریم سوال یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء گزرے، کسی نبی نے بھی اجر رسالت نہیں مانگا، توجہ کریں گے آپ، کسی نبی نے بھی اجر رسالت نہیں مانگا۔ قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لا اسألکم علیہ اجرا، ہر نبی یہاں پر آ کے رک گیا کہ میں اجر رسالت تم سے کوئی نہیں مانگتا، یہاں پر ہر نبی آ کے رک گیا، فقط ہمارے نبی نے اجر رسالت مانگا۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں میرے بھائی۔ سوال اہل اسلام سے یہ ہے کہ ایک کام جو بغیر اجر کے کیا جائے اس کی زیادہ اہمیت ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے، یا وہ کام جو اجر کے ساتھ کیا جائے اس کا زیادہ ثواب ہے؟ بھائی میں مثال دے کے جا رہا ہوں، ایک گاڑی جا رہی ہے یہاں سے چکوال، آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ بغیر کرایہ لیے آپ کو چکوال پہنچا دیتی ہے۔ دوسری گاڑی ہے وہ 120 روپیہ جو آج کل کرایہ چل رہا ہے وہ لیتی ہے، آپ کو چکوال پہنچاتی ہے۔ ذرا بتائیں ثواب کس کو ملے گا؟ بھائی جس نے پیسے لیے نہیں ہیں، کرایہ جس نے لیا نہیں ہے، اجر جس نے لیا نہیں ہے، ثواب اس کو ہونا چاہیے، مقام اس کا بلند ہونا چاہیے۔ لیکن اہل اسلام کہتے یہ ہیں کہ ہمارے رسول کا مرتبہ تمام انبیاء سے بلند ہے۔ بھائی ہمارے رسول کا مرتبہ تمام انبیاء سے بلند ہے، لیکن کسی نبی نے اجر نہیں مانگا، ہمارے نبی اجر مانگ رہے ہیں۔ سوال تو ہے
بھئی وجہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ پھر تو تمام انبیاء کا مرتبہ بلند ہونا چاہیے، ہمارے رسول کا مرتبہ نعوذ باللہ کم ہونا چاہیے، لیکن نہیں، رحمت للعالمین نبی زہرا کے بابا حسنین کے نانا کا مرتبہ ہے بلند، تمام کے تمام انبیاء کا مرتبہ ہے کم، لیکن وجہ کیا ہے کہ سرکار دو عالم اجر مانگ رہے ہیں، کسی اور نبی نے اجر مانگا نہیں ہے۔ میں یہاں کہا کرتا ہوں اس سوال کا جواب ہے تو فقط علی کے چاہنے والوں کے پاس ہے، اس سوال کا جواب ہے تو فقط اور فقط در زہرا پہ جھکنے والوں کے پاس ہے، اور سوال کا جواب یہ ہے کسی اور نبی کی اہل بیت اس قابل ہی نہیں تھی۔ کسی اور نبی کی اہل بیت اس قابل نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے بچا یہ دین، بڑی قربانیاں دی ہیں زہرا کے لال نے اس دین کو بچانے کے لیے۔ بالکل مختصر طور پر میرے بھائی، جو پہلی قربانی دی ہے نا، پہلی قربانی زہرا کے لال نے جو کربلا کے راہی کی دی ہے، کربلا میں موجود نہیں تھا لیکن کربلا کا راہی تھا، اس کا نام تھا مسلم ابن عقیل۔ اللہ، مسلم ابن عقیل۔ کون مسلم؟ اللہ کے سفیر کا نام ہے حسین، اور جو حسین کا سفیر ہو اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ اللہ، ذوالحجہ کے مہینے میں ہر انسان قربانی دیتا ہے، ہر انسان کی قربانی اس کی استطاعت کے مطابق ہوتی ہے، لیکن ذوالحجہ کے مہینے میں زہرا کے لال نے بھی ایک قربانی دی تھی، لیکن عزاداروں وہ کوئی عام قربانی نہ تھی، بلکہ اس قربانی کا نام مسلم ابن عقیل تھا۔ عزادار روایت یہی کہتی ہے جب آئے نا مسلم کوفہ میں 18,000 افراد نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، لیکن جب مغرب کی نماز پڑھا چکے نا مسلم، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں مسلم کو فقط 10 افراد نظر آئے۔ مسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد جب پیچھے مڑ کے دیکھا مسلم کو کوئی بندہ نظر نہ آیا۔ عزاداروں، جب نماز مکمل ہوئی مسلم مسجد سے باہر نکلے، مسلم جائیں تو کہاں جائیں؟ مسلم کو چند دن ہوئے ہیں کوفہ میں آئے ہوئے، کوفہ کی گلیوں سے واقف نہیں ہے مسلم۔ چلتے چلتے مسلم آ گئے اس جگہ پہ جس جگہ پہ ایک گھر تھا، مومنہ مائی کا گھر تھا، تاریخ نے اس کا نام توہ لکھا ہے۔ عزاداروں، وہاں پر آ کے بیٹھ گئے مسلم۔ کچھ دیر کے بعد مومنہ باہر آئی، کہا ہے بندہ خدا کیا چاہتا ہے؟ مسلم نے کہا فقط ایک گھونٹ پانی کا دے دے۔ مومنہ اندر گئی، کچھ دیر کے بعد پانی کا جام لے کے آئی۔ میں کہوں گا مسلم تو کتنا خوش نصیب ہے، مسلم تو کتنا خوش نصیب ہے۔ پردیس تھا، کوئی جاننے والا تیرا نہ تھا، کوئی پہچاننے والا تیرا نہ تھا، لیکن تو نے پانی مانگا تجھے مل گیا۔ کربلا میں آ دیکھ، لوگ پہچانتے تھے حسین مہر نبوت کا سوار ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے بارے میں رسول کہا کرتے تھے حسین مجھ سے ہے، میں اس حسین سے ہوں۔ کربلا میں حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہے، لیکن حسین کے اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں دیا جا رہا۔ بس عزاداروں مختصر کر دیا، مومنہ مائی اندر گئی، پانی کا جام لے کے آئی، مسلم نے پانی پیا، خداوند کریم کا شکر ادا کیا، مومنہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد پھر واپس آتی ہے، دیکھتی ہے مسلم پھر بیٹھا ہوا ہے، کہتی ہے مسلم کوفہ کے حالات درست نہیں ہے، میں مشورہ دیتی ہوں اپنے گھر چلا جا، گھر والے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جب گھر کا نام آیا نا مسلم کی آنکھوں میں آنسو گئے۔ مسلم نے کہا میرا گھر تو وہ ہے جہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں کوفہ کے اندر غریب ہوں۔ عزاداروں، مسلم کا نام آنا تھا، مسلم کا نام آنا تھا۔ اس وقت مومنہ نے کہا میں بھی حسین کی شیعہ ہوں، میرے گھر آ جائیے۔ عزاداروں، مسلم گھر کے اندر چلے گئے۔ اب مومنہ روایت کہتی ہے میں نے مسلم کو کھانا دیا، مسلم کو پانی دیا، لیکن رات کو اٹھ کے میں دیکھتی رہی، نہ مسلم نے کھانا کھایا نہ مسلم نے پانی پیا، پس مسلم سجدے پہ سجدے کیے جا رہا ہے۔ جب صبح کا وقت ہوا نا، میں پانی لے کے مسلم کے پاس آئی، میں نے کہا مولا نہ آپ نے کھانا کھایا ہے نہ آپ نے پانی پیا ہے۔ اس وقت مسلم نے کہا رات کو کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے چچا امیر المومنین کو دیکھا ہے، میرے چچا علی ابن ابی طالب کہہ رہے تھے اے مسلم جلدی کر، ماں زہرا تیرا انتظار کر رہی ہے۔
ماں زہرا تیرا انتظار کر رہی ہے۔ میں اپنے چچا کی بات سے یہ سمجھ گیا میں آج کی رات کا مہمان ہوں، پس مختصر کر دیے۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں، اتنے میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مسلم نے تلوار اٹھائی، باہر آنے لگے۔ مومنہ اندر آ کے سامنے کھڑی ہوگی مسلم کے اور کہنے لگے مسلم باہر نہ جائیے، باہر موت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے تمام کر دیا، موت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس وقت غیور امام کے غیور سفیر نے کہا اے مومنہ میں غیور امام کا غیور سفیر ہوں، لیکن یہ بڑے لعین ہے، مجھے پتا ہے اگر میں باہر نہ گیا یہ لعین اندر آ جائیں گے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی مومنہ کی عزت پامال ہو۔ بس عزیزارو اس کے بعد مسلم باہر نکلے، مقابلہ شروع ہوا۔ لیکن کیا مقابلہ تھا، ایک طرف اکیلے مسلم تھے اور ادھر 500 کا لشکر تھا۔ ادھر کوفہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ آئیں، جس کے پاس آگ تھی اس نے آگ پھینکی، جس کے پاس گرم پانی تھا اس نے گرم پانی پھینکا۔ مختصر یہ مسلم کو گرفتار کر کے علی کے شیر نے علی کی طرح جنگ کی، گرفتار کر کے مسلم کو اس دربار میں لے جایا گیا۔ اتنے میں ایک لائن نے کہا سلم علی الامیر، اے مسلم اس امیر پہ سلام کر۔ اس وقت مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے، مسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مسلم کہتے ہیں لیس لی امیر سوى الحسین، اور جس کا حسین جیسا امیر ہو وہ اس لعین کو کس طرح سلام کرے۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا، لعین نے کہا تو نے میری گستاخی کی ہے، تیری سزا موت ہے۔ عزادارو موت کا نام آنا تھا، اب مسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ اتنے میں ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے اے مسلم تو تو ہاشمی ہے، ہاشمی موت سے گھبرایا نہیں کرتے، تو کیوں گھبرا رہا ہے موت سے؟ موت کا نام آنا تھا، تو نے آنسو بہانا شروع کر دیا۔ اس وقت مسلم نے کہا میں اس وجہ سے رو نہیں رہا کہ مجھے موت سامنے نظر آ رہی ہے، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں میں نے مولا حسین کو خط لکھ دیا ہے، اور میرے مولا حسین زینب و ام کلثوم کے ساتھ کوفہ آ رہے ہیں، اور کوئی ہو جو میرے مولا کو بتائے مولا کوفہ نہ آنا، کوفہ کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ میں کہوں گا مسلم آج اگر زینب آ بھی جاتی ہے، زینب کے سر پہ ردا بھی موجود ہوگی، آج خود مولا حسین ساتھ موجود ہوں گے، عباس ساتھ موجود ہوں گے، قاسم ساتھ موجود ہوں گے، آپ برداشت نہیں کر سکتے، نہ جانے آپ پہ کیا گزرے گی جب یہی کوفہ ہوگا، یہی دربار ہوگا، نہ زینب کے سر پہ ردا ہوگی، نہ عباس ہوں گے، نہ حسین، نہ قاسم ہوں گے، نہ علی اکبر، اور لعین اشارے کر کے کہہ رہے ہوں گے ہاذہی زینب